नाज़रीन रुपया पैसा में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूं अली नासिर। आज मैं रिवायती अंदाज में आगाज़ नहीं करूंगा, बल्कि आज मैं नाज़रीन से मुखातिब होऊंगा। बात यह है कि हमने हुकूमत को काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया है, काफ़ी तनकीद की है, और आपको पता है कि इसके बावजूद कि शाम में सियासत बहुत ज़्यादा डिस्कस होती है पूरे पाकिस्तान में। टीवी पर या टीवी के अलावा भी पंचायत भी लोग लगाते हैं, कचहरियाँ लगाते हैं रात को और मुल्क की सियासत के मुतालिक बात करते हैं। लेकिन चूँकि ये बीड़ा हमने उठा रखा है कि मईशत के मुतालिक बात करेंगे, तो अब मैं ये चाहता हूँ कि कुछ मौज़ूआत आप हमें दें, और उसके लिए फ़ेसबुक का पता आपके सामने वक्तन फ़वक्तन आता रहता है। इसके रुपया पैसा के फ़ेसबुक के पेज के ऊपर भी आप हमें पैगामात भेज सकते हैं, वीडियो के ऊपर भी आप चाहें तो कमेंट्स अपने छोड़ सकते हैं, ताकि अच्छा। और जो मौज़ूआत मैं चाहता हूँ कि आप हमें भेजें, बुनियादी तौर पे मंतकी होने चाहिए, उनका बुनियादी मकसद मसाइल का हल होना चाहिए। कोशिश ये करें कि ऐसी चीज़ों की निशानदेही करें जो कि मुल्क के हकीकी मसाइल हैं, ना कि आजकल जिस तरह की मैं देख रहा हूँ आम बहस चल रही है। और ज़ाहिरी बात है, दरिया जब बहता है, नहर जब बहती है, तो तमाम लोग जो उसमें होते हैं वो उसके साथ ही बहते हैं, उसकी समत में ही बहते हैं जिस समत में वो बह रहा होता है। तो मैं चाहता हूँ थोड़ा गैर रिवायती सा हो जाए मामला। अब बात यह है कि मैं आज अभी IMF से मंसूब जो बयानात हैं शोबा तहकीक ने मुझे बताया, मैं उनके मुताबिक बात करूँगा। लेकिन आगाज़ में मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा मैं आपसे गुजारिश करूँ कि हमें मौज़ूआत थोड़े से तब्दील करने चाहिए। अब आप सोचेंगे कि मौज़ूआत क्या होने चाहिए। बात यह है कि दुनिया को दरपेश मसाइल अब बड़ी संगीन नौइयत के, किस किस नौइयत के हैं। आबादी का मसला है, आबादी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, वसाइल मौजूद नहीं हैं। इसी की वजह से आप देखें, उसी की एक कड़ी ये वबा है जो कि एक प्रैक्टिस है या आगाज़ है। ये पहली वबा है, यह आई है, दुनिया की आबादी को इसने इतना मुतासिर नहीं किया, लेकिन आगे आने वाली वबाएँ दुनिया की आबादी को मुतासिर करेंगी। उसकी वजह यह है कि आप अगर सीधे तरीके से मान जाएंगे तो ठीक है। कभी आपको दवा के नाम पर आपको समझाया जाएगा कि अपनी आबादी को कम कर लो, लेकिन आप बाज नहीं आएंगे। फिर आपको समझाया जाएगा दुनिया के वसाइल बहुत कम हैं, आबादी बड़ी तेज़ी से बढ़ रही है, बंदा बन जाओ, तो भी आप नहीं मानेंगे। फिर इश्तिहार चलाएंगे 2 बच्चे ही अच्छे, तो भी आप नहीं मानेंगे। फिर इश्तिहार चलाएंगे, आपको समझाएंगे कि जनाबे वाला ज़्यादा आबादी हो गई तो मुल्क के वसाइल एग्जॉस्ट हो जाएंगे, दुनिया के वसाइल एग्जॉस्ट हो जाएंगे। दुनिया में इतने वसाइल मौजूद ही नहीं कि वो इतनी बड़ी आबादी को सस्टेन कर सके, फिर भी आप नहीं मानेंगे। फिर किताबें लिखी जाएंगी, फिर जरीदों के अंदर मकाले छापे जाएंगे, आपको बताया जाएगा साहब आबादी कम कर लें, आप नहीं मानेंगे। फिर ये क्या करेंगे, वबाओं के ज़रिए। ये ट्रेलर आपको दिखाया, ये पहली वबा है। अगर इससे बचना है तो ख़ुद ही वॉलंटरली आबादी को काबू में रखने के लिए यह काम करें। यह मैथमेटिकल इक्वेशन है, 2 बच्चे ही अच्छे। बुनियादी तौर पे एक फैमिली स्ट्रक्चर को वो लोग कह रहे हैं, मैं नहीं कहता सही है गलत है, बाकी अल्लाह ताला की मर्ज़ी होती है। जिसने आना है तो भले जो दुनिया के अंदर कोई आप कोशिश काविश कर लें, जिसने आना है वो तो आगे आप समझ गए। यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेंगे और इसी तरह के मंतकी मैं चाहता हूँ आप मौज़ूआत हमें भेजें। जैसे आबादी का मौजू है, इस पर बात करें, पानी के मौजू पे बात करें, माहौलियाती आलूदगी पे बात करें, तो हम गुफ्तगू करेंगे। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू कर रहे थे, मैं यही कह रहा था कि आप मंतकी मौज़ूआत पे बात करते हैं। ज़ाहिर बात है जो हालिया ख़बरें हैं उन पर तो हम बात कर ही रहे हैं, लेकिन हफ्ते में अब एक रूटीन बना लेंगे कि कुछ मौज़ूआत ऐसे रखेंगे जो कि असल मसले की जानिब इशारा करेंगे। उसमें मैंने आपको बता दिया कि दुनिया में वाटर कंजर्वेशन पे वर्क हो रहा है, पावर कंजर्वेशन पे वर्क हो रहा है, बेहतर इफ़ेक्टिव और जिसे कहते हैं इम्पैक्टफुल बिज़नेस प्रैक्टिसेस पे, पोल्यूशन पे, ये वो मौज़ूआत बता रहा हूँ जो दुनिया में चल रहे हैं। क्लाइमेट चेंज, एनवायरनमेंट, पॉपुलेशन कंट्रोल, पॉपुलेशन मैनेजमेंट, ठीक है, रिसोर्स मैनेजमेंट, ये चंद चीज़ें मैंने आपसे डिस्कस करनी है। तो बैठेंगे, क्योंकि ये जैसे मैंने बताया प्रोग्राम एक थिंक टैंक की तरह है
اور انڈیا میں بھی لوگ اسے دیکھتے ہیں، برطانیہ میں بھی دیکھتے ہیں، امریکہ میں بھی دیکھتے ہیں، اپنے ملک میں ہمارے اسلام آباد اور اس کے نزدیک جو شہر ہیں وہاں پر زیادہ دیکھا جاتا ہے پروگرام. تو ایسی بات کریں جو دنیا میں اپیل کرے اور ہمارے ملک کی ترقی کے اندر اپنا ایک اہم کردار رکھے. میرے ساتھ اب بہت ہی اہم مہمان شامل گفتگو ہوں گے، جناب زبیر طفیل صاحب، سابق صدر FPCCI. ویلکم کرتا ہوں خوش. آپ کے سامنے زبیر طفیل صاحب، میں اب جو موضوع رکھنے والا ہوں، ظاہری بات ہے یہ شعبہ تحقیق نے مجھے بتایا ہے، منسوب ہے IMF سے، جو بتا رہا ہے کہ پاکستان کی اور دنیا کی معیشت کو بہت سارے درپیش مسائل ہوں گے. میں نے اور آپ نے پوسٹ کووڈ اور کووڈ ورلڈ کے متعلق بہت سارے پروگرام کیے، آپ نے مسائل بتائے. تاہم ایک چیز ہمیں پتہ ہے کہ اب جب گلوبل ریسیشن آئے گا، اب ہم پاکستان سے ہٹ کے تھوڑی بات کرتے ہیں، گلوبل ریسیشن آئے گا تو اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے، اور پھر اس کے لیے دنیا کیا فیصلہ سازی کرے گی، پالیسی سازی کرے گی. پھر بریک کے بعد میں آپ سے بات کروں گا کہ پاکستان کو کیا کرنا چاہیے. اب یہ بتائیے دنیا بھر میں جو ریسیشن آ رہی ہے اس کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. علی آپ کا بہت شکریہ، آپ نے مجھے بلایا. دیکھیں کووڈ-19 کے بعد جو ہے مسلسل دنیا کی معیشت جو ہے وہ آہستہ آہستہ زوال کی طرف جا رہی تھی. پہلے اس میں جو ہے یہ چین سے شروع ہوا اور چین سے پھر پھیلتا پھیلتا یورپ آیا، یورپ سے امریکہ آ گیا، اور امریکہ میں جو ہے جو صرف امریکہ میں جو اموات کی تعداد ہے وہ تقریباً 1,45,000 ہو چکی ہے. امریکہ وہ ملک ہے جہاں اگر 10 آدمی مر جاتے ہیں تو پورے ملک میں شور مچ جاتا ہے. لیکن یہ کووڈ-19 نے جو ہے امریکہ کو اور دنیا کی معیشت کو بہت بڑا دھچکا دیا. جب ان کی معیشت کو دھچکا پہنچتا ہے تو اس کے اثرات تمام دنیا میں جاتے ہیں، اور خاص طور پہ وہ ممالک جو جیسے پاکستان ہے یا اسی طرح سری لنکا ہے، بنگلہ دیش ہے، جہاں پہ ان ممالک کی ایکسپورٹس جا رہی ہوتی ہیں. آخری 3 سے 4 مہینوں کے اندر USA کے اندر تمام بڑے بڑے سٹورز جو ہیں، والمارٹ ہے، میسی ہے، اور یہ سارے آہستہ آہستہ بند ہوتے جا رہے ہیں. اس کی وجہ سے پاکستان کی جو ایکسپورٹس ہیں ٹیکسٹائل کی وہ بہت بری طرح سے متاثر ہوئی. JC پینی تو پہلے ہی ٹھپ ہو گیا تھا. JC پینی ٹھپ ہو گیا تھا. والمارٹ نے بہت سارے سٹورز بند کر دیے، زاراز نے 1200 سٹور بند کر دیے، اور امریکہ میں ایک بے روزگاری کا بہت بڑا طوفان آ رہا ہے. لیکن جب یہ طوفان ان معیشت میں آتا ہے، چاہے USA کی ہو یا یورپ کی ہو، اس کے اثرات پاکستان کے اوپر بھی آتے ہیں، کیونکہ پاکستان اپنی ٹیکسٹائل کی مصنوعات بنا کے ان ممالک کو ایکسپورٹ کرتا ہے. تو 3 مہینے تو بہت خراب تھے، جو خاص طور پہ اپریل، مئی اور جون کے. اب جولائی کے مہینے میں تھوڑے سے امید کی کرن نظر آئی ہے کہ یورپ سے آہستہ آہستہ کچھ ٹیکسٹائل کے آرڈرز بحال ہوئے. اسی طرح امریکہ سے بھی ہو رہے ہیں. لیکن امریکہ میں کن سیکٹرز میں ہو رہے ہیں، اس میں سب سے بڑا سیکٹر جو ہے ڈینم کا ہے، کہ ڈینم کے سیکٹر میں جو ہے دوبارہ سے آرڈرز پاکستان آنے شروع ہوئے. اسی طرح ٹاول انڈسٹری کو بھی جو ہے USA سے آرڈرز آنے شروع ہو گئے. اور دوسری جو تیسری اہم تھی وہ بیڈ شیٹ سے ریلیٹڈ ہے، کہ پاکستان ایک بیڈ شیٹس کا بہت بڑا ایکسپورٹر ہے دنیا کا. تو وہاں بھی کووڈ-19 کے باوجود بھی جو ہے ڈیمانڈ اپنی جگہ موجود ہے، کیونکہ لوگ ہسپتالوں میں جاتے ہیں، اس کو تبدیل کیا جاتا ہے. یہ تمام چیزیں ہیں. تو میں سمجھتا ہوں مشکل وقت جو تھا وہ 4 مہینے کا تو گزر گیا. آنے والے مہینے جو ہیں ہمارے لیے بعض جگہ نا بہتری کی خبر بھی لے کے آئیں گے. نارمل سی کی جانب جائے گی دنیا؟ نارمل سی کی طرف نہیں جائے گی. جو ہم پچھلے سال 2019 تک جس طرح زندگی گزار رہے تھے اس طرف نہیں جائیں گے، کیونکہ ہم نے اس کووڈ-19 میں دیکھا کہ اس نے تمام دنیا کی صحت کو متاثر کیا، اور اس کے بعد پھر دنیا کی معیشت متاثر ہوئی. آپ کبھی سوچ سکتے تھے کہ ہوائی جہاز چلنے بند ہو جائیں گے؟ ایویشن تو ٹھپ ہو گیا. ایویشن انڈسٹری آلموسٹ بیٹھ گئی. ٹورزم، ہوٹل، ہاسپٹیلٹی، ٹورزم، ہوٹل، یہ سب بند ہو گئے ہیں. آپ سوچیں کہ میں اتفاق کی بات ہے، میں کل لاہور سے کراچی بائی ایئر آیا. تو مجھے بڑا دکھ ہو رہا تھا کہ جس طرح سے ایئر لائن چل رہی ہے، یہ ایئر لائن جو ہے بند ہو جائے گی. آپ PIA پہ آئے؟ میں نام نہیں لینا چاہتا کسی کا، پرائیویٹ ناٹ PIA. چلیں خیر سے. PIA سے آپ آ رہے ہوتے تو آپ پہلے بتا دیتے. میں آپ سے PIA نہیں تھا، دوسری ایئر لائن، نجی ایئر لائن میں. اب اس میں مسئلہ کیسے، 1 منٹ پورا کرنے دیں مجھے. وہ یہ تھا کہ 180 سیٹ کا جہاز تھا، 56 سیٹیں خالی تھیں. SOP کے تحت 56 سیٹیں خالی تھیں. تو 56 سیٹیں خالی رکھ کے، اور کرایہ جو تھا
جو پہلے 20,000 روپے تھا وہ کم ہو کے 10,000 روپے ہو گئے, 9,000 روپے ہو گئے. لوگ نہیں, تو کیونکہ وہ آپ نے ایس او پی کی وجہ سے جیسے آپ نے بتایا. یہاں ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد اپنی گفتگو جاری رکھیں گے. لیٹس ٹیک شارٹ بریک. ناظرین ویلکم بیک آفٹر بریک. گفتگو ہماری جاری تھی. بریک پہ جانے سے پہلے جناب زبیر طفیل صاحب نے ایک بات اچھی کی اور ساتھ میں ایک بات اور جوڑ دی, نارمل سی کی طرف دنیا نہیں جائے گی, اب یہ ایک نئی دنیا ہوگی. اور اس کی وضاحت ابھی میں ان سے لیتا ہوں, یہ بات ادھر تک ہی لے کر پہنچے تھے. سر جیسے آپ نے بھی ایویشن انڈسٹری کا بتایا, فیزیبلٹیز چینج ہو گئیں, وائبلٹیز چینج ہو گئیں, دنیا تو بدلے گی, کیا کہتے ہیں آپ؟ دنیا بالکل بدلے گی. اب دنیا نے یہ سمجھ لیا ہے کہ آنے والے ٹائم میں انہیں اپنے آپ کو حالات کے مطابق تبدیلی لانی ہوگی. آپ سوچ سکتے تھے کہ کبھی اسکول جو ہیں اتنے مہینے بند رہیں گے, اتنے مہینے سے بند ہیں, اور جو آن لائن ایجوکیشن چل رہی ہے, یہ تمام چیزیں جو ہیں دنیا میں ایک بہت بڑی تبدیلی لے کے آ رہی ہیں. جی جی. اور ایس او پیز جو ہیں وہ احتیاط کے لیے کہ بھئی سب لوگ اس سے بچ کے چلیں, کیونکہ ابھی تک کوئی ایسی ویکسین نہیں آئی ہے جو کہے کہ جی اس ویکسین کو آپ استعمال کریں تو آپ جو ہے آپ اس کے کرونا کے شکار نہیں ہوں گے. اچھا, لیکن ایک اچھی خبر آپ کو بتا دوں. جی. ان دا مین ٹائم آکسفورڈ یونیورسٹی نے تحقیق کے ذریعے ایک ویکسین کو ابتدائی مراحل کے اندر یہ ثابت کر کے دکھا دیا ہے کہ وہ جسم کے اندر ایسے خلیے پیدا کر سکتی ہے جو کہ ان جرثوموں کا مقابلہ کر سکیں. ان ادر ورڈز, یہ اردو تھوڑی گاڑھی ہو گئی, ان ادر ورڈز آپ کے جسم کے اندر قوت مدافعت پیدا ہو جائے گی, امیونٹی پیدا ہو جائے گی اگینسٹ دس. یہ ابھی تازہ خبر ہے کل کی, تو میں نے کہا آپ کے سامنے میں رکھ دوں. یہ ابھی شروع ہوا ہے, بٹ آئی اسٹل ڈونٹ تھنک دیٹ اٹ ول بی ان دا مارکیٹ ویری سون, اٹ ول ٹیک سم ٹائم. چلیں جی, آپ نے ایک اچھی خبر دی. اس وقت دنیا میں بہت زیادہ تحقیق ہو رہی ہے ویکسین کے بارے میں. اس میں چائنا میں بھی ہو رہی ہے, امریکہ میں بھی ہو رہی ہے, یورپ میں بھی ہو رہی ہے, رشیا میں بھی ہو رہی ہے, جاپان میں بھی ہو رہی ہے. اور مجھے یقین ہے کہ کسی نہ کسی ملک میں یہ ویکسین جلد تیار ہو جائے گی. انڈیا میں بھی ہو رہی ہے بھائی. جی, انڈیا میں بھی ہو رہی ہے, لیکن پاکستان کے اندر ہم شاید ابھی ہمارے پاس ریسرچ کے اتنے وسائل نہیں ہیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ کہیں نہ کہیں سے ویکسین جو ہے اس سال کے آخر تک آ جانی چاہیے. اور وہ آ جاتی ہے, اب دیکھنا ہے کہ اس کی قیمت کیا ہوگی. اس کی قیمت ایسی ہونی چاہیے کہ وہ عام لوگوں کی پہنچ کے اندر ہو, یا پھر بڑی معیشتیں جیسے امریکہ ہے, یورپ ہے, چائنا ہے, وہ اس کو سبسیڈائز کر کے سستی قیمت پہ بیچیں. کیونکہ WHO کی خواہش تو ہوگی کہ یہ عالمی سطح کے اوپر دستیاب ہو, لیکن قیمت کا میں کچھ نہیں کہہ سکتا, کہ جو آپ نے سوال اٹھایا یہ بڑی اہم چیز ہے. قیمت تو دیکھیں اس میں نا بڑی معیشتوں کو اس کے اندر جو ہے وہ بہت بڑے اماؤنٹ ریسرچ کے لیے دینے ہوں گے اور سبسڈی کے لیے دینے ہوں گے. ویکسین تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اس سال کے آخر تک کسی نہ کسی ملک میں ویکسین تیار ہو جائے گی, لیکن وہ اس کی قیمت ایسی ہونی چاہیے جو عام لوگوں کے پہنچ کے اندر ہو. خاص طور پہ جو ترقی پذیر ملک ہے یا غریب ملک ہے جیسے پاکستان کا لوگ ہیں, ہماری جو آبادی ہے اس کے 40% بلکہ 50% تک لوگ کہتے ہیں وہ بلو پاورٹی لائن پہ آ گئے ہیں. تو وہ بلو پاورٹی لائن والے آدمی تو اس کو نہیں خرید سکتے مارکیٹ پرائس پہ. اس کے اندر یہ ذکر کر رہے تھے شاید کہ اگر میسر ہو جائے تو $3,500 اس کی قیمت ہو, تو میرے خیال سے عام آدمی کے لیے تو ایسا امریکہ والوں نے, ایک امریکہ کے سیاستدان ہیں غالباً, ان سے منسوب یہ بیان آیا تھا کہ $3,500 اندازاً اس ویکسین کی قیمت ہو سکتی ہے. میں سمجھتا ہوں $3,500 بہت زیادہ ہے. بہت زیادہ یہ بہت زیادہ ہے. اس میں دنیا کے نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا کے بہت سارے ممالک جو ہیں وہ اس کو افورڈ نہیں کر سکتے. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ یہ $3,500 کیا, یہ $300 بھی نہیں ہونی چاہیے, یہ اس سے بھی کم ہونی چاہیے. ہمارے ملک میں تو جو ہے لوگوں کی آمدنی کتنی ہے, کیا چیزیں ہیں, ان کو دیکھتے ہوئے ہم ویکسین اس ملک سے تلاش کریں جو سبسڈی دے کے اس کو ایکسپورٹ کرے, چاہے وہ امریکہ ہو چاہے وہ چائنا ہو. یہ تو ہمارا دشمن ملک ہے, اس کو سستے طور پر پروڈیوس کرنے والا ملک ہمارا دشمن ملک انڈیا ہی ہوگا. لیکن میں یہ کہتا ہوں, پتہ نہیں زبیر صاحب آپ اس سے اتفاق کریں نہ کریں, کیونکہ آپ نے نارملسی کا ورڈ یوز کر کے بڑا
آپ نے یہ کہا کہ نہیں ہوگا، تو جب آپ نے یہ تو اس کے معنی یہ ہے کہ اس کا توڑ پھر نکالنا پڑے گا، یہ مجبوری ہوگی دنیا کی، اس کا ایک اکنامک اسپیکٹ بھی ہوگا۔ پاکستان کے اندر بائیو ٹیک کے اوپر بھی تھوڑا سا کام ہو جائے، فارما سیکٹر میں تھوڑا سا کام ہو جائے، یہاں پر بھی چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ سرکاری ہسپتال بھی زیادہ ہیں اور غریبوں کی تعداد بھی زیادہ ہے، کیا رائے رکھتے ہیں کہ یہاں پر ہم کسی امریکہ کی کسی چائنیز فرم کی کہہ رہے ہیں دوا آ رہی ہے، اس کو ایکسپیریمنٹل طور پر انٹروڈیوس کر سکتے ہیں؟ خدا نخواستہ اس کے نتائج عجیب سے ہو سکتے ہیں، لیکن پھر بھی کیا کہتے ہیں آپ؟ دیکھیے، پہلے یہ دوائی تب دنیا میں انٹروڈیوس ہوگی جب کسی جگہ پہ اس کے اوپر تجربہ کیا جا چکا ہو اور وہ کہیں جی یہ کامیاب ہوا ہے۔ اس سے پہلے وہ کسی غریب ملک کو بھی اس کا نشانہ نہیں بنا سکتے، لہٰذا اس میں WHO جو ہے وہ ایک گائیڈ لائن دے گی کہ جہاں سے بھی یہ ویکسین بنی ہے اس کو کس طرح سے دنیا میں بھیجا جائے گا، اور اس میں 2 ہی ممالک ہو سکتے ہیں جہاں سے سستی ویکسین آ سکتی ہے، اس میں نمبر 1 چائنا اور نمبر 2 انڈیا۔ چائنا سے اس طرح کہ چائنا کی حکومت بہت امیر ہے، وہ چاہے گی تو اس ویکسین کو سبسیڈائز کر کے اپنے آپ ہی تو 1 ارب سے زیادہ لوگوں کو دینی پڑے گی، بالکل وہ اپنے آپ کو بھی دیں گے، پاکستان کو بھی دیں گے، اور اسی طرح انڈیا بھی کر سکتا ہے۔ انڈیا میں بھی جو ہے ریسرچ کی جو چیزیں ہیں وہ اچھا کام ہو رہا ہے، اور سب سے زیادہ اہم چیز یہ ہوتی ہے پروفیشنلز کی۔ دشمن دوست کیا دوا کے سلسلے میں، لیکن آئی ایم اسٹل اسکیپٹیکل۔ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس سلسلے میں ایک اور ملک میں بھی بہت زیادہ تجربات ہو رہے ہیں، لیکن اس ملک کا سفر ہم نہیں کر سکتے اپنے پاسپورٹ پر، تو ہمیں اس بارے میں کیا کہتے ہیں متنبع ہو جانا چاہیے۔ یہاں پر ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور گفتگو جاری رکھتے ہیں۔ ناظرین ویلکم بیک آفٹر بریک۔ اب تھوڑا ہم ریورٹ کرتے ہیں کیونکہ اب ہم نے ایک اسپیکٹ کو ہم نے سے دیکھ لیا، اس کے سولوشن کو بھی ہم نے دیکھ لیا۔ اب ہم آتے ہیں پاکستان کی جانب۔ وقت میرے پاس مختصر ہے، اس لیے براہ راست زبیر طفیل صاحب آپ کی جانب بات یہ ہے کہ اب آپ بتائیں کہ پاکستان کیا کرے موجودہ حالات میں، ابھی ریپوزیشن کرے گا یا وہی باتیں جو پچھلی دفعہ آپ نے کی تھی وہ یہاں آج موضوع ہیں؟ دیکھیں، ایک خوشی کی بات یہ ہے کہ پاکستان میں جو کووڈ-19 یا کرونا ہے اس پہ کافی حد تک قابو پایا جا رہا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ایک وقت تھا، آج سے تقریباً 15-20 دن پہلے روزانہ اموات کی تعداد 100 سے زیادہ ہوتی تھی، اور گزشتہ 1 ہفتے سے میں دیکھ رہا ہوں کہ کرونا سے جو لوگ جن کی اموات ہو رہی ہیں وہ تقریباً 40-45 کے قریب آ گئے ہیں پر ڈے۔ تو وہاں پہ کافی حد تک پھر ہمارے ٹوٹل جو تھے نئے کووڈ پیشنٹ جو ہیں بہت اتنے زیادہ نہیں آ رہے۔ امریکہ میں ایک دن میں 73,000 آئے، پاکستان میں تو خیر چند ہزار جو ہیں وہ آ رہے ہیں، تو لہٰذا پاکستان میں صورتحال نسبتاً بہتر ہے۔ آہستہ آہستہ لاک ڈاؤن جو ہے وہ بھی لیکن ہمیں عید کے اوپر انتہائی احتیاط کرنی چاہیے۔ سر وہ جو بندہ سمارٹ ہوتا ہے اگر وہ لاک ڈاؤن کرتا ہے تو پھر وہ سمارٹ لاک ڈاؤن کہلاتا ہے، ایسی پوچھ۔ بہرحال لاک ڈاؤن دیکھیے یہ سب کی بہتری اسی میں ہے کہ عید کے اوپر خاص طور پہ احتیاط برتی جائے، لوگ ہر جگہ کھلے عام نہ گھومیں، بالکل نہیں ہوگا، ورنہ یہ بیماری جو ہے پھر سے آ سکتی ہے، یہ وبا پھر سے آ سکتی ہے۔ سر دھجیاں بکھیر دیں گے SOPs کی، میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ پہلے اگر 3 دفعہ ملتے تھے اب 4 دفعہ ملیں گے روایت کے خلاف، میرا خیال ہے وہ کیونکہ بھرے بیٹھے ہیں نا۔ اب وہ کام کریں گے کہ ساری دنیا حیران ہو جائے گی۔ اب اس دفعہ عید ملنے جائیں گے تو وہ کام کریں گے کہ آپ کی سوچ ہے۔ تو میرا نہیں کہ یہ ریسپیکٹ نہیں کرتے، اصل میں ہمارے لوگ نا کیجول لیتے ہیں ایک چیز۔ ایسی بات نہیں ہے، دیکھیں سب کو احتیاط کرنی لازمی ہوگی، SOP کریں، احتیاط کرنی ہوگی۔ جو حکومت جس طرح گائیڈ لائن دے رہی ہے اس کے مطابق چلیں، گلے ملنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ ایک تو دیکھیں نا آج کل ترکی کا جو ڈرامہ آ رہا ہے اس نے ایک نیا طریقہ بتا دیا، اسی طرح سے سینے پہ ہاتھ رکھ کے جو ہے جو ملا جائے۔ ترکی کے ڈرامے نے تو اور بہت سارے کام کروا دیے بچوں۔ تو اس طرح سے ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ پاکستان کے پاس وسائل نہیں ہیں، یا تو اتنے پیسے ہوتے ہیں کہ اگر لوگ گھروں میں بند ہیں تو ان کو ہر مہینے راشن دیا جاتا، وہ حکومت کے پاس ہے نہیں۔ تو ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ SOPs پر عمل کریں، لوگ گھروں کے اندر رہیں۔ زبیر صاحب آپ ابھی آئے، آپ سچ سے بتائیے گا، میں پہلے یہاں آتا تھا مجھے 12 منٹ 15 منٹ لگتے تھے، اب اتنا رش ہو گیا ہے، اکنامک ایکٹیویٹی دوبارہ سے ریسٹور ہو گئی ہے، SOP کے ساتھ ہی ہونی چاہیے لیکن ریسٹور ہو گئی ہے، اب مجھے آنے میں 25 منٹ لگتے ہیں۔
اسی مطلب میں بتا رہا ہوں چلیے انڈسٹریل یہ خوشائند بات ہے. آپ کو بھی فیل ہوا ہوگا مطلب دوبارہ سے ریسٹور ہو گئی انڈسٹریز بھی جو ہیں دوبارہ سے چلنا شروع ہو گئی ہیں, چل رہی ہیں نا, چلنا شروع ہو گئی ہیں, ایس او پیز کے ساتھ چل رہی ہیں. ٹھیک ہے انڈسٹریز کی تھوڑی کاسٹ زیادہ آتی ہے لیکن چل رہی ہیں. دوسرا ہم ایک چیز جو ہے انڈسٹریز کو اور تیزی سے اگر آگے بڑھانا ہے تو تھوڑا سا انرجی کی قیمت کم کرنی چاہیے. انرجی کی قیمت بہت زیادہ ہے جی, اور دیکھیں گھریلو صارفین کو اس بری طرح سے بڑے بڑے بل آتے ہیں کہ جو ملازم ہوتا ہے روتا ہوا آتا ہے, کہتا ہے جی میرا بل جو ہے ڈبل آ گیا. پھر میں نے کہا اب اسے کیا کرو گے, کہتا ہے جی جا کے قسطیں کرواؤں گا. تو جاتا ہے شکر ہے یہ نہیں کہا کہ ڈاکہ ڈالوں گا جا کے, نہیں تو جاتا ہے 3-4 مہینے کی قسطیں ہو جاتی ہیں, اس طرح سے پے کرتا ہے. اور خاص طور پہ ہم کراچی میں رہتے ہیں تو کے الیکٹرک جو ہے اس کا رویہ صارفین کے لیے اچھا نہیں ہے. ان کو چاہیے کہ اپنی چیزوں کو دیکھیں. اب آج کل وہ 8-8 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کراتے ہیں, لوگ پریشان. گھروں میں جو خاص طور پہ کم آمدنی والے لوگ ہیں ان کا 1-2 پنکھے لگے ہوتے ہیں, وہ پنکھے بھی اگر نہ چلیں 8 گھنٹے بند رہے تو ان لوگوں کا کیا حال ہوگا. ایک گزارش تھی آپ سے, آپ حکومت کے بھی کافی حلقوں کے اندر سنے جاتے ہیں, اگر سر میری گزارش یہ تھی کہ اگر آپ حکومت سے گزارش کریں کہ وہ پاور کنزرویشن یعنی LED لائٹس, LED سے استعمال ہونے والی روشنی کے تمام ڈیوائسز کے اوپر ٹیکسز مکمل معاف کر دے, اور دوسری چیز یہ ہے کہ ہمارے ملک کے اندر جنریٹرز اور اپنا جنریٹر سے لے کر کیپٹیو پاور پلانٹ تک جتنی چیزیں منگائی جائیں ان کو ٹیکس فری کر دیں, اور تیسری چیز سولر اور الٹرنیٹیو انرجی کے جتنے جو بھی منصوبے بھی ہوں اور اگر کسی نے گھر میں بھی لگانا ہو اس پہ بھی ٹیکس معاف کر دیں, بلکہ الٹے ایزی قرضے دینا شروع کر دیں. تو سر آپ کا کیا خیال ہے؟ میرے پاس وقت مختصر ہے. علی صاحب یہ 3 چیزیں میں نے آپ کے ساتھ. آپ کی تجویز بہت اچھی ہے. حکومت کو چاہیے آلٹرنیٹ انرجی کے لیے جو بھی چاہے سولر ہو یا ونڈ پاور ہو جو بھی ہو اس پہ سے ٹیکس ختم کر دیا جائے. لیکن یہ لوگ حکومت سے کچھ لیتے نہیں, اپنے پیسوں سے جو ہے یہ چیزیں یا ایکوپمنٹ لا کے لگائیں گے اور حکومت کے اوپر بجلی کا سپلائی کا بوجھ کم ہو جائے گا. تو یہ تو بالکل ہونا چاہیے کہ اس پہ ٹیکس ہٹا دیں اور لوگ تھوڑا تھوڑا چاہیں تو اپنے گھروں کے اوپر سولر سیل لگائیں, وہ اپنی بجلی خود سے پیدا کریں, خود ہی استعمال کریں. یہ بہت ضروری ہے, بڑی ضروری بات ہے یہ. اس کے اوپر بھی ناظرین مستقبل میں بھی بات ہوگی. زبیر طفیل صاحب آپ کو دوبارہ سے ہم یاد بھی کریں گے اس سلسلے کے اندر. وی ویٹ فار میسج آن فیس بک. یہاں پہ علی ناصر ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.